बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है, 28 मई का यौम तकबीर है। तो इस सिलसिले में बहुत से मैं इंकिशाफात करने लगा जो इससे पहले कभी नहीं किए, और ये किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, सब शाहिद मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, कुछ ऑन रिकॉर्ड हैं और जो कुछ ऑन रिकॉर्ड नहीं वो मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि मेरी हड्डबीती है। ये सारी बातें मुझसे मुंसलिक हैं, मैंने कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं ली, सारी चीज़ें मेरे साथ हुई तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत तहलका खेज इंकशाफात हैं जो इससे पहले आपने कभी भी ना सुने होंगे, ना मंजर आम पर आए हैं। कुछ चीज़ें सबूत बतौर वो करूँगा जो मंजर आम पर मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। कौम का हाफजा कमज़ोर है, असल में उसका कोई इलाज नहीं, लिहाजा झूठ की सियासत जो है वो जारी है। ये मेरा मेन चीज़ है। और उसमें फिर बात यह है कि नवाज शरीफ एटमी धमाके भूल गए। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने माना कि मैं भूल गया कि आज यौम तकबीर है, और जो मोहसिन पाकिस्तान है उसको नज़रअंदाज किया गया। क्या जानबूझ के किया गया? जी हाँ, बिल्कुल जानबूझ के किया गया। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, तो तफसीलात बताने लगा हूँ। आज मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा सुने, बल्कि शेयर करें दोस्त अहबाब में भी। तो आपसे वही गुजारिश का इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार करें। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको ये बात यकीन से इस बात हो जाएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ बगैर कसम खाए, बगैर किसी बात के हल्फन कर रहा हूँ एक पाकिस्तानी की हैसियत से, वो सब कुछ मुझसे मुंसलिक है। मैं खुद गवाह हूँ और जितने लोगों का नाम लूंगा वो सब जिंदा सलामत हैं। जो चले गए उनको भी आप जानते हैं कि वो जा चुके हैं। तो बात क्या है कि धमाके किसने किए? ये 28 जो मई है, ये यौम तकबीर कैसे बना? यौम तकबीर तो आपको पता है, बाकायदा पूरे पाकिस्तान से पूछा गया था इसको क्या नाम दिया जाए, तो उस पर इनाम भी रखा गया था। फिर यौम तकबीर बहुत से नाम आए, उसमें यौम तकबीर सिलेक्ट हुआ हुकूमत पाकिस्तान ने। तो ये जो छुट्टी हुई ना इस बार 26 साल के बाद, इस छुट्टी ने बहुत से लोगों को झिझोड़ दिया, जगा दिया कि आखिर ये क्या हुआ, 26 साल के बाद छुट्टी क्यों हुई। उस पर फिर सोशल मीडिया ब्रिगेड शुरू हो गया जनाब, तगड़ा हो गया। उसने बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल के सामने रख दी। किसी ने गौहर अयूब की तकरीर निकाल के रख दी कि बड़े परेशान थे नवाज शरीफ साहब। किसी ने तलत हुसैन का वो प्रोग्राम दिखा दिया जिसमें वो सवाल जवाब कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कि जनाब आपको किसी से गिला शिकवा है, तो उन्होंने कहा मेरा कम ज़रफ़ों से है, मेरा नमक हरामों से है, और बाकी मेरा किसी से, अवाम से नहीं। अवाम तो मासूम है, अवाम का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा धमाका, उन्होंने कहा ये तो कर रहे, ये तो पटाखा नहीं चला सकते थे जनाब नवाज शरीफ साहब जो दावेदार हैं। बहरहाल अब जो भी है, लेकिन एक तकरीर और मौजूद भी है जिसमें वो कह रहे हैं कि 28 मई के हवाले से, यानी एटमी धमाकों के हवाले से तारीख में नवाज शरीफ को याद करेगी कौम, याद रखेगी। ये भी उनकी ज़बानी से कहा गया, लेकिन ये एक सरकारी वर्शन था, उनसे तकरीर करवाई गई थी, उसमें वो कहा गया था, उनको लिख के दिया गया था, वो कह दिया। लेकिन जो उन्होंने प्राइवेट बातें की वो सुहेल वड़ाइश से भी की, तलत हुसैन से भी की, और फिर उन्होंने बार बार कहा कि जनाब शमशाद अहमद खान साहब जिंदा सलामत है इस वक्त भी। तो उन्होंने कहा कि जनाब वो गवाह है, वो सेक्रेटरी खारजा थे, उन्हें सब कुछ पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जनाब ये करना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम मीडिया लोगों को बुलाया गया था। ये गौहर अयूब साहब कह रहे हैं जो वजीर खारजा थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी एक मीटिंग में बुलाया गया मीडिया पर्सन को नहीं बल्कि उनके मालिकान को, और उनसे मशवरा लिया गया क्या ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। लेकिन उसमें लुबैबाब यही था कि सब के सब ये कह दें कि नहीं, ये नहीं होने चाहिए, पाबंदी लग जाएंगी, लिहाजा हम इससे परहेज करें, हम जारियत नहीं करेंगे, तो हमें क्या ज़रूरत है एटम बम की। लेकिन मामला नहीं, मामला वहाँ पे वही, वो जो बात मैंने पिछले व्लॉग में कही कि मजीद निज़ामी साहब ने कहा जनाब नवाज शरीफ साहब धमाका करें वरना कौम आपका धमाका कर देगी। 30 मई की डेडलाइन दी थी काजी हुसैन अहमद ने कि अगर आपने धमाका नहीं किया, क्योंकि भारत जो था वो 3 धमाके एडमिट कर चुका था वाजपेयी के दौर में, उसी दौर में। तो वो मुतालबा ये था कि पाकिस्तान भी करे, और पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में यानी रद्द अमल में 5 धमाके किए और बताया कि जनाब असी भी एटमी ताकत। तो वो मामला जो थे वो गिला किया डॉक्टर कदीर ने कि जनाब जहाज पे आना था,
جہاز پہ جانا تھا، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا کام تھا، لیکن وہ نہیں آئے۔ وہ جو کہتے ہیں میں نے بٹن دبایا، میں نے جناب دباؤ برداشت کیا، مجھے امریکن صدر کلنٹن نے کہا کہ جو لینا مانگ کیا مانگتا ہے، وہ ساری چیزیں بات وہ اسی طرح جھوٹے۔ یہ موجودہ حکومت کہتی ہے عمران خان جھوٹ بولتا ہے، اور عمران خان بہت سی چیزیں ان کی جو ہے اس میں تضاد بیانی موجود ہے، لیکن جناب پوری سیاست 74 سالوں کے دیکھ لیں، سب نے وہ جھوٹے ڈنڈے یہی ہیں، سب نے چوبی ہیں اور قوم کو بیوقوف بنایا، کیونکہ قوم معصوم ہے، وہ ووٹر ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے مسائل جو ہیں وہ مہنگائی ہے، ان کے مسائل روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں، ان کی زندگی ہے، زندگی بچانا ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، ان کے مسائل اور ہیں، لہذا ان کو جناب بیوقوف جھوٹ بناتے رہے۔ اب قوم کا حافظہ ہے کمزور، قوم اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی ہے، لہذا غلطی کوئی نہیں جناب، جو مرضی کہہ دو کہ فلانے نے یہ کہا، فلانے نے یہ کہا۔ مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے، آج بھی وزیر اعظم نے کہا کہ جو عمران خان زبان بول رہے ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو زبان کاٹ دیتا، تو وہ بھول گئے کہ ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی تھی۔ پھر یہ سب کے سب بھول گئے کہ بے نظیر کہتی تھی نواز شریف جو ہیں وہ سیکورٹی رسک ہیں، اور نواز شریف کے دور میں بے نظیر کو سیکورٹی رسک کہا جاتا تھا، لیکن پھر جناب آ گیا جیسے آگے جمہوریت، لہذا باجی گل ختم ہو گئی۔ تو یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں اور اسی طرح چلتے بھی رہیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے، کہنا بھی چاہیے کہ ایٹمی طاقت پاکستان ہے، تو اب ہم معاشی طاقت بھی بنائیں گے، کیونکہ ترقی خوشحالی اسی طرح ہی ہوگی۔ اور وزیر اعظم نے تو کہا کہ اگر یہ معاشی طاقت نہیں بنتا پاکستان تو پھر نہ کوئی جج ہے، تو نہ کوئی وزیر ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر ہے، پھر کچھ نہیں ہے۔ تو بات یہاں تک تو بالکل صحیح ہے، لیکن جب جھوٹے بولیں گے، جب زبردستی ایک دوسرے پہ الزام کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے بہت بڑی تقریر کی، یعنی 34-35 منٹ کی تقریر کی، لیکن انہیں کہو آج یوم تکبیر ہے، میں تو بھول ہی گیا۔ اب آپ یہ سوچیں جس نے دھماکے کیے وہ بھول گیا، جس نے زندگی کا سب سے بڑا کریڈٹ لیا وہ بھول گیا، تو بھولا نہیں وہ۔ اب کہانی سن لیں کیونکہ ٹائم پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا، میں کہانی سنا دوں آپ کو کہ کہانی کیا ہے۔ کہانی یہ ہے کہ بھارت نے دھماکے کر دیے، تو مجھے میرے ایک دوست ہیں، بڑے سینئر دوست ہیں، تاجدار عالم ماشاءاللہ زندہ باقاعدہ حیات ہیں اور بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، پچھلی ماضی کی بات میں بڑے مطلب پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو کچھ روشن خیالی بھی تھی، لیکن اب اس وقت جو ہے وہ اس صورتحال میں کہ زندگی کے اس حصے میں ہے تو وہ میرے پاس آئے۔ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے میڈیا، وہ دوست ہمارے جو تھے جن کا وہ میڈیا سینٹر تھا، یہ میڈیا ہاؤس تھا، وہ میڈیا کام کے نام سے، یاسین ملک، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن وہ آئے تاجدار عالم صاحب، انہوں نے کہا جی جناب چیف صاحب کا پیغام ہے۔ چیف کون تھا؟ وہ جو بیبی جرنیل کہلاتا تھا، بڑا سافٹ جرنیل تھا جس کا نام تھا جہانگیر کرامت۔ ان کا پیغام ہے کہ جناب دھماکے ہم نے کرنے ہیں، اور اس وقت بھی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت میں کچھ اختلافات تھے، اور اسی بات پہ اختلافات تھے، لہٰذا انہوں نے کہا دھماکے کرنے، انہوں نے کہا جی میں سرکاری طور پہ کوئی رپورٹ نہیں چاہتا، میں پرائیویٹ سیکٹر سے ایک ایسی رپورٹ چاہتا ہوں جس میں پوری قوم کہہ رہی ہو، اس کی نمائندگی ہو، اور وہ کہہ رہی ہو کہ جناب دھماکے ہونے چاہیے، جواب دینا ہے بھارت کو، اور ہم تیار ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں تیاری تھی ساری مکمل۔ تو اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اس میں بہت سے انٹرویو ریکارڈ کیے اور وہ رپورٹ تیار کی ان کے کہنے پہ، کس کے؟ جہانگیر کرامت صاحب کے، اور انہوں نے مجھے ڈیٹ دی تھی 30 مئی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 30 مئی جو ہے 28 مئی کیسے ہوگی؟ تو پاجی ہوئی ابا جی بچ آ گئے۔ جب ان کو پیغام دیا گیا کہ لو جی پہ ہم یہ دھماکے کرنے لگے، آپ مانیں یا نہ مانیں، تو نواز شریف صاحب نے کہا میں ابا جی نے پوچھنا، تو ابا جی نے کہا کہ جناب اگر دھماکے کرنے پہ یہ بضد ہیں تو جناب پھر اتوار کو نہ کریں، جمعے کو کر لیں، 28 مئی کو، یعنی جمعے کی نماز کے بعد۔ تو اس طرح وہ 2 دن کم ہوگا، میری رپورٹ تیار ہوئی رہ گئی کیونکہ ان دنوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، ایڈیٹنگ کے بڑے مسائل تھے، اور آپ کو پتہ پرائیویٹ سیکٹر کے معاملات اور ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں میں الجھ گیا۔ رپورٹ بن گئی، چیف نے دیکھ بھی لی، جہانگیر کرامت نے دیکھی بھی، پسند بھی کی، لیکن اس وقت چاغی والا مرحلہ چل چکا تھا، وہ چاغی پہنچ چکے تھے، لہٰذا وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ نہیں چل سکی۔ کیمرہ مین تھے اجمل حسین، الحمدللہ زندہ سلامت ہے۔ جاوید اقبال کارٹونسٹ، ان کا انٹرویو کیا، بشرا رحمان صاحبہ کا انٹرویو کیا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ فردوس جمال صاحب کا میں انٹرویو ریکارڈ کر رہا تھا الحمرہ میں، تو مجھے پیغام آیا، میرے ایک دوست ہیں ممتاز انصاری صاحب، ساہیوال سے تعلق ہے، ان کے بھائی، ان کے ایک دوست ہیں جن کے بیٹے ہیں فواد چودھری صاحب، یہ اس وقت ابھی لا کر رہے تھے، تو انہیں کہا جناب وہ کہہ رہے ہیں جی اگر اس طرح کی رپورٹ کوئی بن رہی تو میرا بھی انٹرویو شامل کر دیں۔
تو میں نے ان کی سفارش پہ فواد چودھری صاحب کو وہیں بلایا الحمرہ میں اور ان کا بیان بھی دھماکوں کے بارے میں ریکارڈ کیا. اس کے علاوہ میر حمید صاحب تھے کارٹونسٹ بہت مشہور, ان کا کیا. عثمان صاحب کیمرہ مین سینئر ہمارے صحافت کے, ان کا اور ان کی بیگم کا انٹرویو کیا. اس مطلب مختلف انٹرویو میں نے کیے اور پھر پوری عوام کا انٹرویو کیا اور پورے پاکستان کے لوگوں کا انٹرویو کیے. آپ حیران ہوں گے کہ پشاور سے لے کے کوئٹہ کراچی تک کے لوگوں کے میں نے انٹرویو کیا اور کس انداز میں کیے. 3 دن کے اندر یہ مجھے پتا کہ سخت گرمی میں کس انداز میں کیے, یا اجمل حسین صاحب جانتے ہیں. پھر لوڈ شیڈنگ میں اس کی ایڈیٹنگ کیسے کی. لیکن جناب وہ بابا جی نے کہا تھا میاں شریف صاحب نے کہ جناب جمعہ والے دن کر لیں, تو 2 دن کم ہو گئے اور ہم اسی ناطے تو ہوتے رہ گئے, تاریخی آدمی بنتے بنتے رہ گئے. گولی کان کے پاس سے گزر گئی. تو جناب دھماکہ کس نے کیا؟ دھماکہ کیا جہانگیر کرامت نے, اور پھر اس کی انہیں سزا بھی بھگتنی پڑی کہ وہ سپہ سالار ہوتے ہوئے استعفیٰ دے کے رخصت ہوئے. اچھا یہی بھی نہیں, یہ ضد باتیں چلتی رہتی ہے. ہوا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا مشرف سپہ سالار بنے, تو مشرف کو بھی ہٹایا گیا. یعنی پاکستان کی افواج کے سب سے زیادہ سپہ سالار جو بنائے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں بنے, لیکن ناراضگی بھی اسی دور میں ان سے رہی ہے, یعنی نواز شریف صاحب کی بھی. اور ہمیشہ وہ نکالے بھی اس لیے گیا کہ 3 دفعہ اقتدار میں رہے, 3 دفعہ نکالے گئے. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بھی کتنی عجیب سی بات ہے کہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی, 3 دفعہ واپس ہی ان کو سمجھانے کی کوئی کی کہ بھائی ہوش کرو, تاڑے کرم نوازی ہے تو قبول بھی کرو اور عوام لے کچھ کرو بھی. لیکن وہ معاملات نہیں. اب پھر وہ صدر بن گیا پاکستان مسلم لیگ. اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں, حکومت ان کے بھائی کی ہے, یہ بھی ان کی حکومت ہے مسلم لیگ نون کی. لیکن افسوسناک بات یہ نہیں کہ آج گزشتہ مطلب مئی کے حوالے سے, یعنی یوم تکبیر کے حوالے سے آدھے پیج کے اشتہارات چھپے اخبارات میں, یعنی سرکاری طور پہ حکومت پاکستان کی طرف سے. اس میں جناب محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام نہیں تھا, تصویر نہیں تھی. تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ محسن کچھ قوم میں ہمارے حافظے بڑے کمزور ہیں. اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی, پھر فقرہ یاد آتا ہے عبد القدیر خان کا کہ مجھے تکلیف ہے نمک حراموں سے, مجھے ان سے جن کے لیے کام کیا اور وہ ہو گئے, اور مجھے تکلیف ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے کام کیا جو جسے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا اس کے لیے. بہرحال وہ کہتے ہیں عوام سے نہیں, خاص سے میرا گلہ ہے. اور یہی ہوا کہ پھر لوگ کر رہے ہیں کہ آج ان کی مرکت پر بھی کوئی تقریب نہیں ہوئی, کوئی گارڈ آف آنر, کوئی مطلب سلامی, کوئی وزیر گیا ہوتا, کوئی اور گیا ہوتا, کوئی صدر, وزیر اعظم, کوئی کسی نے ان کی خبر پر حاضری نہیں دی. عام آدمی گئے. یہ بھی ایک افسوسناک ہے کہ نظر انداز کر دیا. یعنی کیسی محسن کش ہے وہ قوم جس نے انہیں محسن پاکستان کہا. اور کیوں کہا؟ وہ کہتے ہیں دھماکے کیوں کیے, اس لیے کیے کہ اگر نہ کرتے تو پنجاب بھی خطرے میں تھا, بھارت کے جارحانہ جو حرکتیں تھی وہ کشمیر پہ بھی قبضہ کرنا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کے, اور پاکستان پر بھی. لہذا بیلنس آف پاور کے لیے ہم نے یہ دھماکے کیے, اور اس کے رد عمل میں جب تک اس نے نہیں کیا ہم نے نہیں کیا, کیونکہ ہم جارحیت کے قائل نہیں ہیں. یہ معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے اور آ رہے ہیں. تو تاریخ جو ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن میں تاریخ میں گم ہو جاتے ہیں, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ, جیسے میں نے پہلے گلا کیا تھا کہ 50 سال کے بعد جناب کسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا, اور کچھ آئندہ 50 سال کے لیے رکھ لیے گئے, تو ان کا بھی ہوگا. جیسے پاناما کا کیس اوکاما نکالا گیا نواز شریف کو, لیکن جہاں عدم اعتماد ہوا, باقاعدہ پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ باقاعدہ تحریک عدم اعتماد آئی, وہاں پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہوگی, وہ جانا گیا. تو یعنی عجیب و غریب ہمارے سسٹم کو تباہ کرنے کا فیصلہ. میرا تو ایمان ہے کہ نیشنل کے لوگ کم ہیں لیکن کالی بھیڑیں ہمارے یہاں موجود ہیں. لیکن انٹرنیشنل سازش ایسی ہے کہ پاکستان کو استحکام نہیں ملنا چاہیے, ہر چیز کو متنازع بنا دیا جائے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے جناب ویڈیو آئی اور اس میں 71 کی یادیں کرائی گئی کہ جناب مینڈیٹ قبول نہیں کیا گیا مجیب الرحمان کا, اور اب بھی مینڈیٹ قبول نہیں کیا, یعنی پھر انتشار کی باتیں. یہ کیا مطلب؟ پھر وہ انکار کر دیا بیرسٹر گوہر نے کہ نہیں یہ ان کی طرف سے نہیں جاری ہوا. تو پھر کس کی طرف سے جاری ہوا؟ ان کے اکاؤنٹ پہ. تو ہماری ہر چیز متنازع ہے, اور نہیں ہے تو اس کو بنا دی جاتی ہے. اور میرا وہی فکرہ یاد رکھیں کہ ہم نان ایشو کو ایشو بنا کر کھیلنے کے بڑے بادشاہ ہیں, چاہے ہم حکومت میں ہو چاہے ہم اپوزیشن میں. آج اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے ان کی یہی درخواست ہے کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق. کیوں؟ یہ لیڈر تو ہمارے ساتھ اسی طرح کھیلیں گے اور کھیلتے رہیں گے.
اپوزیشن کی زبان اور ہوتی ہے، اقتدار کی زبان اور ہوتی ہے، اور عوام کی زبان اور ہے. اس سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اب دیکھیں یہ عوام کب سر اٹھاتی ہے. آج اتنے، پھر ملیں گے. اللہ نے زبان.